बुजुर्ग नूह के अहद के बारे में भी बहुत सी गलत फहमियां जो ये तालीम देते हैं कि जी नूह का अहद नूह के साथ था, खत्म हो गया, अब मैं तूफान नहीं लाऊंगा। बुजुर्ग नूह के अहद में भी हराम खाने की इजाजत नहीं थी। खुदा के कलाम की तिलावत से साफ साफ ये बातें खुलकर सामने आती हैं कि बुजुर्ग नूह के साथ जो खुदा ने अहद किया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में फिर से हम हाजिर हैं, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बाइसे बरकत होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और खुदा का कलाम सीखना चाहते हैं। इसलिए आप खुदा के कलाम को सीखने वाले, जो प्यार करने वाले लोग हैं, ज़रूर दिल लगाकर थोड़ा सा वक्त दीजिए और दिल से इस वीडियो को देखिए। आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और रूहानी तरक्की का बाइस भी बनेगी। आज की वीडियो उन तमाम गलत फहमियों का अजाला भी होगी जो खुदा के अहदों को लेकर लोगों के अंदर पाई जाती हैं। बिलखुसूस हमारी मसीहत के अंदर बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं खुदा के अहदों को लेकर, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि एक अहद ख़त्म हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा आ गया तो तीसरा आ गया। ये जो ख़त्म होने वाला अहद है ये खुदा का अहद नहीं है। जिस तरह से खुदा जिंदा है उसी तरह से उसका हर एक अहद जिंदा है। हम ये मानते हैं क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस की तालीम है, और आपको भी इसी तरह से मानना चाहिए। आज का जो हमारा उन्वान है वो है बुजुर्ग नूह का अहद। बुजुर्ग नूह के अहद के बारे में भी बहुत सी गलत फहमियां चल रही हैं। लोग सिखा रहे हैं, भोले भाले लोगों को इस किस्म की तालीम दी जाती है कि जी बुजुर्ग नूह का अहद तो बुजुर्ग नूह के साथ ख़त्म हो गया, इसलिए अब हमारा उसके अहद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इस सिलसिले को जारी रखते हुए जनाब पुराने तमाम अहूद ख़त्म करके सिर्फ एक नए अहद की हामी भरी जाती है। कुछ लोग कहते हैं बुजुर्ग नूह के अहद में हर चलता फिरता जानदार खाने के लिए था, इसलिए जनाब अगर कोई हराम जानवर खाता है तो कोई बात नहीं, खुदा का फजल उसे माफ करता है, खुदा का फजल उस पर हो चुका है। मेरा ऐसे तमाम दोस्तों से सवाल है कि एक तरफ आप ये फरमाते हैं कि बुजुर्ग नूह का अहद आपके साथ है ही नहीं, तो फिर दूसरी तरफ बुजुर्ग नूह को और उसके अहद को लेकर आप हराम खाने की तालीम क्यों देते हैं? आपका तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात ये करूं कि बुजुर्ग नूह के अहद में कहीं भी खुदा ने हराम खाने की इजाजत नहीं दी। ये बात आगे चलकर मैं बयान करूंगा। आप अगर इस बात को साफ तौर पर समझना चाहते हैं तो वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। देखें, कलाम की बात हो रही है, किसी इंसान की बात नहीं हो रही, तो कलाम की बात करने के लिए भी वक्त दरकार है और जनाब सुनने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। अब आप लोग जो उजलत का शिकार हैं, जल्दबाजी करते हैं, क्लिक किया और फौरन सारी बात समझ में आ जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो जनाब आली, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इन तमाम गलत फहमियों से निकल सकें। आज हम खुदा के कलाम में से बुजुर्ग नूह का अहद पढ़ेंगे। सो मेरे साथ आप खोलिए
پیدائش کی کتاب باب نمبر 9 اور اس کی پہلی آیت سے ہی میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارآور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا۔ یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم کو گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اور تم بارآور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے کلام کی تلاوت سے صاف صاف یہ باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں کہ بزرگ نوح کے ساتھ جو خدا نے عہد کیا وہ کبھی نہ ختم ہونے والا عہد ہے۔ وہ لوگ جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جی نوح کا عہد نوح کے ساتھ تھا، ختم ہو گیا، دیکھیں 10ویں آیت پھر سے میں پڑھ کر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں کیا لکھا ہے۔ میں 8ویں سے پڑھے دیتا ہوں دوبارہ سے۔ اس میں ان لوگوں کا جواب ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ بڑی بات سنیے گا، 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا۔ اب جس بات کو، جس عہد کو خدا قادر مطلق قائم رکھتا ہے، اسے کون مائی کا لال ختم کر سکتا ہے؟ خدا نے فرمایا، میں نوح کی نسل کے ساتھ اس عہد کو قائم رکھوں گا۔ آپ کسی بھی دین سے ہیں،
کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ آپ سب کے سب نوح کی نسل سے ہیں، کیونکہ نوح کے تینوں بیٹوں سے بنی نوح انسان کی فراوانی ہوئی، اور خدا کا عہد نوح کی نسل کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے جی نہیں میں تو نوح کی نسل کا ہی نہیں ہوں، تو پھر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے خدا کا عہد نہ ہو۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ سب نوح کی نسل ہے۔ بزرگ نوح کی نسل کے ساتھ خدا کا عہد خدا خود کہتا ہے میں قائم رکھوں گا۔ اچھا، خدا کہتا ہے میں قائم رکھوں گا، اور آج کے مسیحی علماء کہتے ہیں نہیں، یہ عہد کا قائم نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ خدا کی بات پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، یا ان خود ساختہ علماء کی تعلیم پر جو خدا کے کلام میں جتنے عہود لکھے ہوئے ہیں سب کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پہلا جواب ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی عہد ختم ہو گیا، خدا خود کہتا ہے عہد قائم رہے گا، اور اس عہد کو قائم رکھنے والا کوئی ربی، کوئی پادری، کوئی بشپ نہیں ہے، خود خدا قادر مطلق ہے جو اس عہد کو قائم رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا کے وعدوں پر یقین رکھنے والوں، ایمان لاؤ کہ بزرگ نوح کا عہد ابھی تک چل رہا ہے، کیونکہ جب تک سورج اور چاند ہوگی، بارش ہوگی، فصل کا اگنا اور انسان کا زمین پر بڑھتے رہنا، خدا نے پہلے دن سے ہی مقرر کر دیا کہ اب میں طوفان نہیں لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں طوفان نہیں لاؤں گا۔ خداوند نے فرمایا، یہاں لکھا ہے کہ 6 آیت پڑھ رہا ہوں، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اور تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ۔ تو یہ جتنی نسل بڑھی ہے جناب، یہ بزرگ نوح کی نسل ہے، اور بزرگ نوح کی نسل ہونے کے تعلق سے یہ عہد میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ابھی تک قائم ہے۔ اس لیے مت سنیں ان لوگوں کی بات جو اپنے لالچ کی پوٹلی باندھ کر بائبل مقدس کی تعلیم کے خلاف آپ کو پڑھاتے ہیں۔ آپ نوح کی نسل ہیں، اس لیے خدا جب بھی آسمان پر بزرگ نوح کے عہد کا نشان ظاہر کرتا ہے، تو ایسا کبھی ہوا کہ وہ لوگ جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد ہمارے لیے نہیں ہے، تو ان کے سروں پر آسمان پر قوس قزح جو 7 رنگ ہیں، اس پر میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، قوس قزح کے 7 رنگ، ان 7 رنگوں میں خدا کے وعدے ہیں جو آج تک خدا ساری دنیا کے ساتھ پورے کر رہا ہے۔ تو کس طرح سے بزرگ نوح کا عہد ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، بزرگ نوح کا عہد ابھی تک چل رہا ہے، اور جب تک سورج چاند رہے گا یہ عہد قائم رہے گا، کیونکہ بزرگ نوح کو خدا نے فرمایا کہ یہ ابدی عہد ہوگا۔ دوسری بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر چلتا پھرتا جاندار بزرگ نوح کو کھانے کو دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے حرام کھانے کی اجازت بزرگ نوح کو دے رکھی تھی۔ اس لیے آج وہ لوگ جو خداوند کی شریعت کے خلاف حرام کھاتے ہیں ان کو جائز ہے۔ بڑی حیرانگی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ نوح کا عہد ختم ہو گیا، اور جب حرام کھانے کی بات آتی ہے تو بزرگ نوح کے عہد کو پھر سے چالو، جاری اور ایکٹیویٹ کر لیتے ہو اپنے لیے۔ نہیں، بزرگ نوح کے عہد میں بھی حرام کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر چلتا پھرتا جاندار سے مراد زندہ جانور جو ذبح کر کے کھائے جا سکتے ہوں، جو حلال کر کے کھائے جا سکتے ہوں، اس کا مطلب ہے مرے ہوئے جانور نہیں کھانے، خون نہیں کھانا، کیونکہ یہاں عہد میں یہ بتایا گیا ہے کہ تو خون نہ کھانا، اس کا مطلب ہے اسے ذبح کر کے کھانا۔ اور یہ بزرگ نوح کو حکمت، ناپاکی اور پاکیزگی کی شناخت خدا نے اپنے نبی کو دے رکھی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بزرگ نوح نے کشتی میں جوڑا جوڑا جانوروں کا داخل ہونے دیا، خدا کے حکم سے وہ سب آئے، تو بزرگ نوح کو تو بڑا علم تھا کہ پاک جانور کون سے ہیں اور ناپاک جانور کون سے ہیں۔ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بزرگ نوح ناپاک جانور بھی کھاتا تھا، آپ خدا کے کلام پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ خدا خود حرام کھانے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، وہاں خدا نے فرمایا چلتا پھرتا جانور، اور چلتا پھرتا جانور سے مراد ہے زندہ جانور کو ذبح کر کے کھانا ہے۔ باقی پاکیزگی اور ناپاکی خدا نے بزرگ نوح کو پہلے سے بتا دی تھی کہ کشتی میں پاک جانور بھی آئیں گے اور ناپاک جانور بھی آئیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ بزرگ نوح جب کشتی سے باہر آیا تو اس نے پاک جانوروں میں سے تھوڑے سے لے کر خدا کی حضوری میں قربان گاہ بنا کر ان پر قربانی چڑھائی۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا کیسے وہ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگ نوح جی ناپاک جانور کھاتا تھا؟ نہیں، بزرگ نوح پاک جانور کھاتا تھا، لیکن خدا نے یہ منع کیا ہوا تھا کہ خون نہیں کھانا، اور جو زندہ جانور ہے، عبرانی میں وہاں خیات لکھا ہوا ہے، زندہ جانور۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ چلتا پھرتے سے مراد جو حرام جانور ہے وہ بھی تو نے کھانے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہ بزرگ نوح کا عہد خدا کا عہد ہے۔ یہ نہ صرف بزرگ نوح کے ساتھ، بزرگ نوح کے تینوں بیٹوں کے ساتھ، بلکہ زمین کے ساتھ یہ عہد ہے۔ تو جب تک زمین ہے یہ عہد ہے، یہ قائم رہے گا، کیونکہ اسے قائم رکھنے والا خود خدا ہے۔ یہ عہد جانداروں کے ساتھ بھی ہے۔ اب جانداروں میں کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، تو خدا کا عہد تو جانداروں کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس عہد کا مقصد صرف یہ ہے، اس عہد کا باندھنے کا مقصد خدا کا یہ تھا کہ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، میں تمہارا خدا ہوں، اور میں تمہیں پھر سے طوفان اور پانی کے سیلاب سے نہیں ماروں گا، پوری دنیا کو میں ختم نہیں کروں گا جس طرح سے اب کیا ہے۔ اس لیے بزرگ نوح کے عہد کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی تعلیم خدا کے کلام کے مطابق ہے اور کون سی نہیں۔ بہت سے لوگ بزرگ نوح کے عہد کو بند کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں، اس لیے جس طرح سے بزرگ نوح کے عہد میں چلتا پھرتا جاندار کھانے کو تھا، آج بھی پوری دنیا میں لوگ فضل کے تحت کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، بچھو کھا رہے ہیں، حرام جانور بھی کھا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، خدا ان کو بھی بخش دے گا۔ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جب بزرگ نوح کا عہد آپ کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے
تو آپ ہوتے کون ہیں بزرگ نوح کے عہد کو مثال بنا کر حرام کھائیں اور حرام کھلائیں لوگوں کو؟ اور اگر آپ نئے عہد کے خادم ہیں تو نئے عہد کے اندر نکال کر دکھائیں کہاں حرام کھانے کی اجازت ہے، کہیں نہیں۔ سو حاصل کلام یہ ہے کہ خدا زندہ ہے اور اس کے عہد بھی زندہ ہیں۔ جس طرح سے خدا کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کے عہد بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا اپنے عہود کی، خدا اپنے عہدوں کو قائم رکھنے کے لیے خود ذمہ داری لیتا ہے کہ میں قائم رکھوں گا۔ خدا نے نوح سے کہا اس عہد کو میں قائم رکھوں گا، اور آج تک قائم ہے۔ اگر بزرگ نوح کا عہد ختم ہو گیا ہوتا تو کبھی بھی آسمان پر قوس قزح نظر نہ آتی، جسے انگریزی میں رینبو کہا جاتا ہے، وہ تو آج بھی قائم ہے۔ جب جب آسمان پر قوس قزح نظر آتی ہے، خدا اپنے عہد کو یاد فرماتا ہے۔ یاد رکھو خدا کو اور اس کے حکموں کو، کلام کو مانو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بائبل مقدس پر ایمان لاؤ، بائبل مقدس کی تعلیمات پر عمل کرو، تاکہ خدا کا فضل، خدا کی رحمت اپنے لوگوں پر ہمیشہ رہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔